Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you all doing great. So मुझे एक रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है कि आप कंसिस्टेंट रहे, तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी. एंड आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने जा रही हूँ वो है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की स्टोरी. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही, और लूत को हमने पैगंबर बनाकर भेजा इस हाल में कि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, अतअतूनल फ़ाहिशत मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन, क्या तुम ऐसी बेहयाई करते हो कि जो तुमसे पहले आज तक दुनिया में किसी ने नहीं की. इन्नकुम लतअतून अर्रिजाल शहवतम मिन दूनिन निसा, बेशक तुम जाते हो मर्दों के पास शहवत के लिए औरतों को छोड़कर. बल अंतुम कौमुम मुसरिफून, बल्कि तुम तो हद से गुजर जाने वाली कौम हो. हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान हकीम में कई एक मकामात पे उनकी कौम के तफसीली हालात आए हैं. उनमें से एक मुकाम सूरतुल अराफ भी है. ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे. सूरतुल अनकबूत में आया कि एक लूत उन पर ईमान लेकर आए इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर. अल्लाह ताला ने इन्हें पैगंबर बनाकर सदूम की बस्ती की तरफ भेजा. ये आज भी बस्ती मौजूद है, लेकिन तबाहशुदा हाल के अंदर उर्दन और फ़लस्तीन के दरमियान उस ट्रैक में ये बस्ती आती है. इसके खंडरात और जो अजाब के असरात वो अभी तक वहाँ पर मौजूद हैं. इसकी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर रियल टाइम मौजूद हैं, जिसने देखनी हो वो देख सकता है. इंग्लिश में हम सडूम के वो डी यूज होता है. सोडोमी की टर्म इस अमल के लिए है. होमोसेक्सुअलिटी बाज़ लोग इसके लिए लवातत कौम लूत की वजह से इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ये सारे अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं. और इसका जिक्र तौरात के अंदर भी मौजूद है. हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर सिर्फ इनकी दो बेटियां ईमान लेकर आईं. इनकी अपनी बीवी भी काफिरा थी, वो भी कौम के साथ बर्बाद कर दी गई. कोई इन पर ईमान नहीं लेकर आया सवाए दो बेटियों के. इनकी कौम जो है वो मर्दों के साथ बदफेली के कभी गुनाह के अंदर मुब्तला थी, जिसकी बाकियात आजकल आपको मदारिस में बाज़ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स में भी नज़र आती हैं. LGBTQ. और इस हवाले से मैं काफ़ी दफ़ा बोल चुका हूँ. आपको पता है जब वो मुफ्ती अजीज़ साहब की वीडियो लीक हुई थी, उस कॉन्टेक्स्ट में भी कौम लूत का अमल मदारिस के अंदर, या आप यूट्यूब पे लिखें, लाखों लोगों ने वो वीडियो देखी है. मुस्नद अहमद में हदीस है, मिशकात में भी ये सारी अहादीस मौजूद हैं. आपको किताबुन निकाह चैप्टर में ये अहादीस मिल जाएंगी एंड पे जाके, और किताबुल हुदूद चैप्टर जो मिशकात का है, जिसमें गुनाहों की सज़ा क्या है मुख्तलिफ गुनाहों की, उस कॉन्टेक्स्ट में भी आपको ये सारी अहादीस मिल जाएंगी. प्राइमरी बुक्स मुस्नद अहमद, जामिया तिरमिज़ी के अंदर तफसील के साथ ये अहादीस मौजूद हैं. मुस्नद अहमद में हदीस है कि ऐसा शख्स मलऊन है जो ये बदफेली का अमल करता है, चाहे वो मर्द के साथ करे ख्वाह वो औरत के साथ. और जामिया तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स की तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाता जो मर्द के साथ या किसी औरत के साथ, ख्वाह वो उसकी बीवी हो, इस तरह का अमल करे. जामिया तिरमिज़ी और अबू दाऊद के अंदर मौजूद है कि ऐसे लोगों की सज़ा ये है कि फ़ाइल और मफ़ूल दोनों को कत्ल कर दिया जाए अगर वो बिर्रिज़ा कर रहे हैं. और अगर ज़ाहिर है कि बिलजबर हुआ है तो फिर सिर्फ फ़ाइल के साथ ये मामला किया जाएगा. इब्न अब्बास का फतवा मौजूद है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर कि वो फरमाया करते थे कि ऐसा अमल करने वालों की सज़ा ये है
جو خلفائے راشدین نے بھی مقرر کی کہ اسے اس علاقے کی سب سے اونچی بلڈنگ سے زمین پر پٹخا جائے، مر جائے تو ٹھیک، اور اگر زخمی حالت میں ہو تو پھر پتھر مار مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے. یہ اس کی سزا ہے. کتنی سخت سزا ہے، آپ اندازہ کریں اس عمل کی. اور یہ سزا قرآن سے ہی ڈیٹیکٹ کی گئی ہے. آگے اس قوم پر جو اللہ کا عذاب نازل ہوا اس میں بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری بستی کو، فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے اٹھائیں اور بلندی سے الٹا کر کے پٹخ دیں، اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی. آج بھی سائنٹیفکلی یہ چیز ثابت ہے کہ وہاں پر ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹا تھا جس سے لاوا اور پتھر نکلے تھے، جس سے وہ قوم تباہ کر دی گئی. ظاہر ہے اس کی سائنٹیفک ریزن تو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زلزلے کی شکل میں عذاب آتا ہے یا چنگھاڑ کی شکل میں آتا ہے یا تیز ہوا چلنے کی شکل میں آتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی سائنٹیفک ریزن تو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایکٹیویٹ کرتا ہے ان چیزوں کو. بہرحال اس چیز کو مانتے ہیں کہ ایک بستی تھی، آج بھی ان کے جو فاسلز ہیں وہاں پہ موجود ہیں. ایون جو لوگ گھروں میں ہیں وہ اوندے منہ اسی طریقے سے پڑے ہوئے ہیں، آج بھی اسی حالت میں وہ پتھر بن گئے ہوئے ہیں. وہ ساری ویڈیوز اویلیبل ہیں ریئل ٹائم. وہ صدوم کی بستی ہے. انگلش میں اس عمل کو سوڈومی کہا جاتا ہے. آپ گوگل پہ جا کے لکھیں تو آپ کو وہ قوم صدوم کے بارے میں سب کچھ مل جائے گا، چونکہ یہ تورات کے اندر بھی اس واقعے کا ذکر موجود تھا. لہٰذا یہ یاد رکھیں، دنیا میں جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں، ان کے لیے جتنی ٹرمز ہیں وہ الہامی کتابوں سے ہی ڈیوائز کی گئی ہیں، اور جتنی اخلاقی اچھائیاں ہیں ان کے لیے جتنی ٹرمز ہیں وہ بھی الہامی کتابوں سے ڈیڈکٹ کی گئی ہیں. کیونکہ انسان اخلاقی قوانین نہیں بنا سکتا. مرد بنائیں گے تو اپنے حقوق کی بات کریں گی، عورتیں بنائیں گے تو اپنے حقوق کی بات کریں گی. اللہ تعالیٰ اخلاقی قوانین خود بناتا ہے. اور یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر کیا تاکہ لوگ اس برائی سے بچیں. اب جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم جو اللہ تعالیٰ نے عورت یعنی بیویاں بنائی ہیں ان کی بجائے تم یہ والا کام کرتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو، تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ وما کان جواب قومی، اور ان کی قوم کا جواب نہیں تھا الا مگر یہ ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، کہ وہ سب کے سب کہنا شروع ہو گئے کہ اس کو جو ہے نا وہ اس بستی سے نکال دو. انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز لوگ بننا چاہتے ہیں، یعنی حضرت لوط اور ان کی 2 بیٹیاں. اور تو کوئی ایمان ہی نہیں لے کے آیا تھا. یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس دلائل ختم ہو جائیں، پھر آخری حال یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو یہاں سے نکال دو. ٹھیک ہے، تم نے اپنا اسلام لے کے رکھنا ہے تو جاؤ یہاں سے، تم نکل جاؤ، ہم تو برے لوگ ہیں، ہم میں رہو ہی نہ، بجائے یہ کہ اپنی برائی کو مان. یہاں آج علماء بھی آپ کو یہی کرتے ہیں. آپ کسی کو مشورہ دیں کہ میرے بھائی یہ سنت کے مطابق یہ عمل ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ کا دل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ ہماری مسجد سے نکل جائیں. سیم وہی انالوجی ہے، فارمولے سیم ہے، ہر جگہ آپ کو وہ اپلائی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں ایک لفظ استعمال ہوا ہے جواب. یہ جواب عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا اردو میں عموماً لوگ اردو بولتے ہوئے جواب کہتے ہیں، وہ لفظ غلط ہے. اصل لفظ ہے اردو میں جواب، کیونکہ عربی سے ہے نا. جیم کے اوپر کیا ہے؟ زبر. اور جواب کس کا ہوتا ہے؟ سؤال. اردو میں ہم اسے زبر سے پڑھتے ہیں سوال. سوال لفظ غلط ہے، یعنی اردو میں جو آپ بول رہے ہیں اس کے بالکل الٹ ہے. سوال کے اوپر زبر ہے اردو کے اندر جو ہم بول رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل لفظ کیا ہے؟ سؤال. سؤال. واو بھی کوئی نہیں، سین پہ پیش، واو کے بعد وہ جو الف ہے وہ حمزہ اس کے اوپر ہے. سؤال. سؤال اور جواب. لیکن ہم کیا بول رہے ہوتے ہیں؟ سوالوں جواب، یا جواب بھی بات بول دیتے ہیں. یہ لفظ جواب ہے، یہ لفظ آ گیا. اردو میں بعض اوقات ڈکشنری میں
آپ کو الفاظ نہ مل رہے ہوں تو قرآن میں آپ کو کافی سارے الفاظ مل جائیں گے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں یہاں پہ زبر آتی ہے یا زیر آتی ہے یا پیش آتی ہے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نجات دے دی انہیں اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے. کانت من الغابرین، وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں شامل ہو گئی. یہ دو پیغمبر ایسے ہیں جن کی بیویاں بھی کافرہ تھیں، حضرت لوط اور نوح علیہ السلام. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر برسایا می پتھروں کا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ایسے مجرمین کا. اب یہاں پہ وہ تفصیلی واقعہ نہیں آیا، بس یہاں پہ یہ کنکلوڈ ہو گیا. قرآن حکیم میں سورۃ الحجر کے اندر تفصیل سے یہ واقعہ آئے گا کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی. پھر سورۃ الذاریات میں آئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں، اور حضرت ابراہیم ان کے لیے بنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے. جب انہوں نے دیکھا یہ تو کھانا نہیں کھا رہے، اور اس زمانے کے اندر جب کوئی آپ کا نمک نہ کھائے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ آپ کا دشمن ہے، کیونکہ اتنی غیرت اس وقت لوگوں میں موجود تھی کہ اگر کسی کے گھر سے نمک کھایا ہے نا تو اب اس کے خلاف نیگیٹو ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں گھبرا گئے کہ یہ مجھے نقصان پہنچانے آیا ہے. تو پھر فرشتوں نے تسلی دی کہ ہم فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں. اب اتنے واقعے سے ہی آپ کو کتنے عقائد کلیئر ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں ہیں. علم غیب کا عقیدہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ بتاتا ہے. اگر ان کو پتہ ہوتا تو اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں کہ بچڑا پہلے ذبح کرتے، پھر اس کا گوشت کرتے، پھر پکا کے لے کے آتے. بے فکر ہو کے بیٹھنا تھا. جس طرح ہمیں رمضان میں پتہ ہوتا ہے کوئی آ بھی جائے مہمان، پتہ چل جاتا ہے روزے سے ہے تو بس بے فکر ہو جاتے ہیں، اور جب پتہ چلے افطار سے پہلے ہی جانا ہے پھر تو اور بے فکر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابراہیم علیہ السلام بے فکر ہو جاتے ہیں، نہیں ہوئے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ جو لڑکے ہیں جو لڑکوں کی شکل میں آئے تھے یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے تھے. پھر قرآن میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام ان سے جھگڑنا شروع ہو گئے اس معاملے میں کہ جب انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کہ ہم ایک قوم کو الٹنے کے لیے آئے. تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کون سی قوم؟ تو انہوں نے کہا وہ سدوم کی جو بستی ہے. تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہا کہ وہاں تو لوط بھی ہے میرا بھتیجا. حالانکہ حضرت ابراہیم کو بھی پتہ تھا، لیکن پیغمبر رقیق القلب ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے ان کو اور ان کے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے. 2 بیٹیاں ان کی بچیں گی اور وہ بچیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو خیر انہوں نے بعد میں اس کی تعداد بتائی. پہلے حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم جھگڑا کرنا شروع ہو گیا ان کے ساتھ اس بات پہ کہ کسی طریقے سے عذاب ٹل جائے. اور حضرت ابراہیم نے اپنی طرف سے، اب یہ جو آگے ڈیٹیل ہے نا، جھگڑنے کا ذکر قرآن میں ہے کہ بحث شروع کر دی، لیکن وہ تفصیل کیا ہے وہ تورات میں ہمیں ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اچھا مجھ سے تم یہ وعدہ کرو کہ اگر 10 بندے نکل آئے ایمان والے تم اس بستی کو نہیں الٹو گے. فرشتوں کو تو اللہ نے بتایا ہوا تھا کہ کتنے بندے ہیں. انہوں نے کہا جی لو جی وعدہ. انہیں ایویں اپنی یاری نبھائی حضرت ابراہیم نال کہ تسی فرماتا ہے ٹھیک ہے خلیل اللہ ہو تسی گل دا بھرم رکھاں گے. اور وہ بھرم بھی انہوں نے ادھر تک ہی رکھنا تھا جتنی اللہ نے اجازت دی ہوئی تھی، ورنہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کمٹمنٹ نہیں کر سکتے تھے. حضرت ابراہیم کو شک پڑ گیا کہ وہ کام جو ہے نا وہ ڈل گیا ہوا ہے. پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں 10 نہیں 5. انہوں نے کہا ہاں اگر 5 بھی نکل آئے نا تو معافی. حضرت ابراہیم کو کیا پتا تھا کہ 5 بھی نہیں نکلنے. ٹھیک ہے، یہ تو جناب ختم نبوت کی برکت ہے جو یہ امت اتنے بڑے لیول کے اوپر توحید قبول کیے ہوئے ہے، پیغمبروں کی دعوت کو مانے ہوئے ہے. یہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی برکت ہے. ادروائز انسانی تاریخ نے کبھی ایسا وقت نہیں دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر موحدین دنیا میں موجود ہوں. ہمیشہ اکثریت گمراہوں کی رہی ہے. یہ تو نبی علیہ السلام کی امت ہے، اور اسی وجہ سے اگلے انبیاء نے رشک کیا ہے
اب مجھے بتائیں اگر لوط علیہ السلام کو یہ پتہ چل جائے کہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس 20 لاکھ سے زیادہ ہیں جو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے قابل رشک بات ہوگی کہ نہیں؟ تو ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ختم نبوت کی برکت سے یہ امت توحید ہے، یہاں پر کتابیں محفوظ ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اس امت کے اوپر۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے بعض انبیاء قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا جو ایمان لایا ہو۔ اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب شب معراج نبی علیہ السلام گزر رہے تھے نا 6 آسمان سے، تو وہاں ان کی ملاقات حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے ہوئی تھی، اور جب نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھایا کہ یہ امت محمدیہ ہے، اتنی کثرت تعداد میں جو جنت میں جائے گی۔ تو ظاہر ہے وہ ایک پروفیشنل جیلسی کہہ لیں، جس کو ہم رشک کہتے ہیں، حسد تو نہیں کہہ سکتے ظاہر ہے۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ لڑکا میرے بعد آیا اور اس کے ماننے والے مجھ سے بھی زیادہ جنت میں جانے والے۔ یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوکول دیا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہے، آدھے جنتی میری امت کے ہیں۔ ابن ماجہ اور ترمذی میں حدیث ہے کہ جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفیں میری امت سے، اتنی کثرت سے یہ امت جائے گی۔ لیکن ایز کمپیئر ٹو اگلوں کے، اگر آپ امت کے اندر تعداد دیکھیں تو پھر تو آٹے میں نمک ہی ہے سرکار، یہ نہ سمجھے ہوگا کہ سارے ہوتے بیٹھے ہوں گے، ایڈا بھی سو کا معاملہ نہیں ہے۔ 8 بھی 7 ارب سے زیادہ انسانوں میں سے 5 ارب تو پکے کافر اور مشرک ہیں، جو 1.5 ارب مسلمان ہیں ان میں بھی آپ دیکھ لیں ہر فرقہ جب اپنے آپ کو جنتی ڈکلیئر کرتا ہے تو باقی کے 1.25 ارب مسلمان تو ہر فرقہ فارغ کرتا ہے۔ لیکن بہرحال اگلے انبیاء کی نسبت یہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو کیا پتا تھا کہ 2 بیٹیاں ہوں گی، حضرت لوط علیہ السلام کی اور ایک ان کی خود اپنی ہستی، اس کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا۔ 3 بندے صرف، بیوی بھی ان کی ہلاک۔ پھر وہ نوجوانوں کی شکل میں قرآن پاک میں پوری تفصیل آتی ہے۔ اب وہ جب نوجوان حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان بن کے آئے تو لوط علیہ السلام کو بھی علم غیب نہیں تھا جب تک اللہ نہ بتائے، وہ مہمان بن کے گئے، اللہ تعالیٰ نے سنت اڈاپٹ کی، وہ قرآن میں پوری تفصیل آئی ہے۔ پھر اس کی مہمان کی شکل میں گئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں گیسٹ کے طور پہ رکھا کہ دوسرے علاقے سے لوگ یہاں پہ کوئی وزٹ کرنے آئے، اس جگہ پہ لوگ ٹورزم بہت زیادہ تھی، لوگ دوسرے ملکوں سے سیر و سیاحت کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو قرآن میں ذکر ہے کہ جب وہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے تو حضرت لوط علیہ السلام بڑے غمگین ہوئے کہ کاش آج میرے پاس کوئی ایسا قلعہ، کوئی ایسی جگہ ہوتی کہ میں اپنے ان مہمانوں کو بچا سکتا اپنی قوم کے شر سے، کیونکہ انہیں ڈر پڑ گیا کہ اگر وہ اتنے لڑکوں کو دیکھیں گے تو وہ تو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے یہاں آ جائیں گے۔ اور وہی ہوا، قرآن میں آیا کہ وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے، آ گئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے بڑے لجاجت کے انداز میں انہیں سمجھایا، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے بے عزت نہ کرو، کاش کوئی مضبوط قلعہ ہوتا میں اس کی پناہ لے لیتا، یا کاش شیخ عبد القادر جیلانی ہوتے ایک نگاہ مار کے ہلاک کر دیتے۔ پیغمبر تو یہی کہتے ہیں کہ کاش کوئی قلعہ ہوتا میں اپنے مہمان بچا لیتا۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بابت شاہی کوئی نہیں، یہ بابوں کی طرف سب جھوٹی کہانیاں منسوب ہیں۔ پیغمبروں کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی ہوئی تھی جو یہ نگاہ مار کے تو یہ کر دے وہ کر دے۔ تو حتیٰ کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کسی کو زیادہ مسئلہ ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ شادی کر لو کسی نے کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں مشورے اپنے پاس رکھو، تمہیں پتہ ہے ہم کس کام کے لیے آئے ہیں۔ اس وقت پھر فرشتوں نے جب دیکھا نا کہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ ان کا وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کراس کر گیا، ظاہر پریشانی، ٹینشن۔ انہوں نے کہا آپ گھبرائیں نا، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ ہمیں کیا نقصان پہنچائیں گے، ان کو الٹنے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں۔
بس رات کے آخری پہر آپ نے اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لے کے نکل پڑنا ہے، اور آپ کی بیوی جو ہے نا وہ آپ کی اس قوم کے ساتھ شمار کی جائے گی، باقی آپ اپنی بیٹیوں کو، پوری قوم میں سے ایک مرد نہیں نکلا، ایک مرد کا بچہ نہیں نکلا جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لایا ہو، 2 بیٹیاں، اور کہا کہ آپ رات کے آخری پہر لے کے نکلے، ان کے اوپر عذاب آئے گا، ہمیں حکم ہے کہ ہم اس بستی کو الٹیں گے اور ان پہ پتھروں کی بارش ہو۔ وہی ہوا، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو، بیوی کو بھی ساتھ لے کے نکل پڑے۔ ظاہر ہے بندے فیملی کا تو ایک ہوتا ہے نا سلسلہ، اگرچہ انہیں بتا دیا گیا تھا اس نے کو نہیں بچنا، ان کا چلو ایک آخری ٹرائی مار کے دیکھ لوں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے، چونکہ اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر لیا تھا، اگرچہ اس کی ایگزیکیوشن چند گھنٹے بعد ہوئی لیکن فیصلہ ہو چکا تھا، اس سے پہلے تو وہ ایمان نہیں لائی تھی نہ بعد میں اس نے لانا تھا۔ تو حتیٰ کہ قرآن میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ ہر بندے کے نام کا پتھر ہم نے مخصوص کیا ہوا تھا اللہ کی طرف سے، جی طے تھا کہ یہ والا پتھر اس بندے کے نام کا ہے، وہ اسی کو آگے لگتا تھا جب وہ آتش فشاں پھٹا، جو پتھروں کی بارش ہوئی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، آمین۔ تو بہرحال وہ لے کے نکلے، یہاں تک تو قرآن میں آیا۔ تو رات میں یہ ہے کہ جب وہ جا رہے تھے بیوی بھی ساتھ تھی، قرآن میں یہ الفاظ آئے کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، یہ آپ نے اکثر اپنی سٹوریوں میں سنا ہوگا، پیچھے جو مڑ کے دیکھے گا پتھر بن جائے گا، یہ قرآن سے ہی انہوں نے اخذ کیا ہوا ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ کو جب چیخوں کی آواز آئے نا، آپ کی قوم کے اوپر عذاب آ رہا ہو، تو آپ نے مڑ کے نہیں دیکھنا، یہ نہ ہو کہ پیغمبر ہے تو دل پسیج جائے، مڑ کے نہیں دیکھنا، کیونکہ وہ عذاب نازل ہو رہا ہے اور عذاب والا مقام ہے، آپ نے سیدھا آگے جانا ہے جب تک کہ آپ کو وہ جگہ نہ بتا دی جائے جہاں آپ کا پڑاؤ ہونا ہے۔ تو رات میں پھر یہ ملتا ہے کہ ان کی جو بیوی تھی نا، جب اس نے چیخو پکار سنی تو ظاہر ہے اس کی ہمدردیاں اپنے خامند کے ساتھ تو نہیں تھیں، اس نے مڑ کے دیکھا، ہائے میری قوم، بس جب مڑ کے دیکھا تو اس کے حصے کا پتھر اسے لگا، اور وہ پیغمبر کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ماری گئی، کیونکہ اس کے اعمال اور عقائد پیغمبروں والے نہیں تھے۔ آپ بے شک کہتے رہے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، وہ کہتی رہی کہ جو کچھ بھی ہوں تیرے محبوب کی بیوی ہوں۔ اس وقت تو محبوب لوط علیہ السلام ہی تھے نا، لیکن اس کی چیخو پکار کوئی کام نہیں آئی، مار دی گئی۔ 2 بیٹیاں لوط علیہ السلام کی جو آپ پہ ایمان لائی تھی وہ بچا لی گئی، اور وہ پوری کی پوری قوم ہلاک ہوئی۔ سدوم کی بستی بحر مردار کے کنارے، ڈیڈ سی کے کنارے، آج بھی ان کے اثرات موجود ہیں، اسی طریقے سے وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں اور اوندے منہ پڑے ہوئے ہیں، ان کی شکلیں بھی ایسی بنی ہوئی ہیں جیسے کوئی ایک ایبرپٹ کسی کے اوپر عذاب آتا ہے۔ پتھروں کی بارش جو ہوئی اس کے نشانات، پتھر وہاں پہ موجود ہیں۔ سائنٹیفکلی تو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی آتش فشاں یہاں پھٹا تھا اور اس سے پتھر نکلے اور اس سے یہ قوم ہلاک ہو گئی، لیکن آتش فشاں نے کب پھٹنا ہے سرکار یہ تو آج بھی نہیں پتا ہوتا، صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ لیونگ والکینو ہے، کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، پر وہ اللہ نے تو طے کیا ہوا تھا کہ کس وقت اس کو پھاڑنا ہے اور کس طریقے سے سزا دینی ہے۔ یہی سزا پھر اسٹیبلش ہوئی خلفائے راشدین کے ہاں، جو کوئی برا عمل کرے تو وہ اسی کو امپلیمنٹ کرتے تھے، جو مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے، مشکات میں بھی کتاب الحدود چیپٹر میں مل جائے گا، کہ بلندی سے گرایا جائے، کیونکہ اس بستی کو بھی اٹھایا گیا تھا، پھر الٹا گیا تھا، اور پھر پتھروں کی بارش سے ان کو نست و نبود کر دیا گیا تھا۔ یہ عذاب ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ میں نے تفصیلی گفتگو اس لیے کر دی تاکہ جو سکیٹرڈ فارم میں مختلف آیات قرآن حکیم میں مختلف جگہ موجود ہیں، اب جب دوبارہ یہ ذکر آئے گا تو آلریڈی یہ قرآن کلاس کے اندر میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ ساری وہ آیات ڈسکس کر لی ہیں۔ بعض جگہ ذرا تھوڑا ذکر ہوتا ہے، بعض جگہ زیادہ ہوا ہوتا ہے، کچھ حصہ تورات میں مل جاتا ہے، کچھ قرآن میں، کچھ احادیث کی کتابوں میں۔ So again, this is very iman boosting lecture.
So the main thing is about this story is somewhat different, you know. ہم ہر اسٹوری میں کچھ اسپیکٹ بالکل سیم دیکھتے ہیں. لائک قرآن از فل آف امیزنگ اینڈ میراکولس اسٹوریز اباؤٹ دی پروفٹس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اینڈ دیز اسٹوریز آلویز ٹاکس اباؤٹ دی ایسپیکٹس لائک یو نو پیشنس, انڈیورینس, ٹالرینس, فیتھ, کریج. اینڈ ایک چیز اور جو اس میں دیکھی گئی وہ ہے کہ جتنے بھی پروفٹس تھے سب نے ہیٹریڈ یو نو فیس کیا, سب نے مینٹل ٹارچر فیس کیا, سب نے یو نو جو ڈس اگریمنٹ لوگوں کی طرف سے فیس کیا, اور انہیں فزیکل ہارم بھی ہوا صرف اس لیے کہ وہ وننیس یعنی کہ توحید پر یو نو ایمان نہیں لائے. اور وہ جیسے کہ ہم سب چاہتے ہیں جتنے بھی پروفٹس ہیں وہ جب بھی لوگوں کی طرف یو نو پیغام لے کر جاتے تھے تو لوگ انہیں کیسے ٹریٹ کرتے تھے. بٹ دا مین اسپیکٹ آف دس اسٹوری از کہ پروفٹ نوح علیہ السلام اینڈ پروفٹ لوط علیہ السلام دونوں نے ہی جب اپنی فیملی میں اپنی وائف کی طرف وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لے کر گئے تو دونوں کی طرف سے انہیں بہت زیادہ بیٹریل اور یو نو ہنڈرنس کا فیس کرنا پڑا. تو دیز آر دا ٹو پروفٹس جن کی وائف نے انہیں یو نو دھوکہ دیا. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ سیڈ اباؤٹ دیز ٹو ویمن ان قرآن کہ کافی لوگ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک نوح کی بیوی اور ایک لوط کی بیوی دونوں ہی نیک بندوں کی ماتحت تھیں, لیکن وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں کوئی کام نہ آئی. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آگ میں داخل ہو جانے والوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ. اینڈ ریئلی یہ بہت زیادہ پینفل ہے کہ اپنی ہی فیملی میں کوئی بندہ یو نو اللہ کو نہ مانتا ہو اور وہ کافر نکلے. بہت زیادہ پینفل ہے. تو وی کین امیجن دا سچویشن آف لوط علیہ السلام. جو سٹی آف لوط علیہ السلام یعنی صدوم جو تھی وہ سچویٹڈ تھی نیئر دی ڈیڈ سی, ویسٹرن شور آف دی ڈیڈ سی. اینڈ لوط علیہ السلام کی سٹی یعنی صدوم جس میں یہ ساری یو نو ایول ایکٹیویٹیز ہوتی تھی جیسے کہ چوری چکاری اور یو نو رات چلتے یو نو ٹریولرس کو مار دینا. اور جو سب سے زیادہ کامن ایکٹ تھا وہ یہی مین ٹو مین اینڈ یو نو اس طرح کا LGBT والا. سو یہ جو ان نیچرل ایکٹ تھا اسی کی وجہ سے جو صدوم سٹی تھی وہ صدومی کہلاتی تھی. اور یہ جو اتنا کامنلی اور اتنا اوپنلی پریکٹسڈ ہوتا تھا. سو جب وہ کرائم کے اس ہائٹ پہ پہنچ گئے, سینس کے اس ہائٹ پہ پہنچ گئے, تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو ان کو پریچ کرنے کے لیے بھیجا. بٹ ہوا وہی جیسے کہ ہر پیغمبر کے ساتھ ہوا کہ وہ اتنا زیادہ ڈیپلی سنکن تھے اس امورل ایکٹ میں کہ وہ بالکل یو نو اس کو بالکل یو نو منع کر دیا. وہ بالکل سنا نہیں. ایون دو لوط علیہ السلام کو انہوں نے یو نو تھریٹ کیا کہ سو وہ اس اپنے ان نیچرل ڈیزائن میں اتنا زیادہ ڈوبے ہوئے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فائنلی ان کو یو نو وہاں پہ عذاب بھیج ہی دیا. استغفر اللہ, دس از ویری ایول ایکٹ, دس از ویری ویری نعوذ باللہ. سو جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر پروفٹ کی وائف کو ایک یو نو ایک مرتبہ دیا ہے, ایک اسٹیٹس دیا ہے, اسی طرح سے اس اسٹوری سے ہمیں کچھ سبق ملتے ہیں. وہ یہ کہ جو لوط علیہ السلام کی وائف تھی انہوں نے ایک پروفٹ کی وائف ہونے کے ساتھ ساتھ یو نو آنر کو ڈسگریس کیا ہے. یعنی کہ جو ان کو ایک آنر ملنا تھا اس کو انہوں نے ڈسگریس میں ٹرن کر دیا بائی ڈوئنگ ایول ایکٹ اور ان نیچرل ایکٹ. اوکے, سو یہاں پہ ہمیں ایک اور لیسن ملتا ہے, وہ یہ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن بتایا ہے, جیسے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف آر دا لباس فار یو نو ایچ ادر, اسی طرح سے یہاں پہ لوط علیہ السلام کی وائف نے جو ہے اس اسٹیٹس کو یہاں پہ لوز کیا ہے. اینڈ آلسو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی عورت اس حال میں مر جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی. سو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی وائف تھی انہوں نے اس جو ایک اسٹیٹس ہے جو ایک مرتبہ ہے اس کو لوز کر دیا. ہمیں اس اسٹوری سے اور بھی کافی لیسنس ملتے ہیں. سو یس, میں ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. آئی ہوپ یو ول لو دس ویڈیو. اف یو لو دس ویڈیو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک, کامنٹ, شیئر اینڈ سبسکرائب. اللہ حافظ.